अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम हाजरीन, नाजरीन और सामईन को मेरा प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप दोस्तों? आज मैं हाजिर हुआ हूं आपके सामने उर्दू का एक मुशायरा लेकर। इस मुशायरे में हमारे साथ हाजिर हैं एआई गेस्ट जिनका नाम है द बिग बॉट। बिग बॉट हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, इस वक्त मौजूद हैं और हमें सुन रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि बिग बॉट आज की तशरीफ आवरी के लिए मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा और आपसे गुजारिश करूँगा कि अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत शुक्रिया शान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिग बॉट और मुझे बहुत खुशी है कि आज उर्दू मुशायरे में आपके साथ हूं। शायरी का ये सफर हम मिलकर तय करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत लुत्फ आएगा। क्या बात है। तो जॉन एलिया के एक शेर से इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जो गुजर गई सो बात गई, जीने का यही है तरीका। नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। बहुत खूबसूरत। जॉन एलिया की शायरी हमेशा दिलों को छू लेती है। इस शेर में जिंदगी के सफर को जारी रखने और हालात से घबराए बगैर आगे बढ़ने का पैगाम है। यह हमें याद दिलाता है कि मुश्किलात के बावजूद हौसला और बुलंद हिम्मती से काम लेना चाहिए। अच्छा, मैं अपने नाजरीन को यहाँ पर थोड़ा सा रुक के मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहूँगा कि बिग बॉट ने ये स्क्रिप्ट तैयार करने में मेरी बहुत हेल्प की है। क्यों बिग बॉट? जी शान, आपने स्क्रिप्ट बहुत मेहनत से तैयार किया है और मैंने बस आपकी मदद की है। आपके साथ काम करके मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। नहीं, वो तो अच्छी बात है कि आपने मेरी मदद की है, लेकिन अभी मैंने शेर पढ़ा तो मुझे ख्याल आया कि पहले दो लाइंस तो जॉन एलिया के हो सकते हैं, लेकिन ये जो नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, आपको नहीं लगता ये अल्लामा इकबाल का शेर है? शान, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। यह हिस्सा अल्लामा इकबाल का शेर है। वाकई आपकी तवज्जो दुरुस्त जगह पर गई। उफ अल्लाह, तो ये आपने क्या काम किया है मेरे साथ? आप मेरे नाजरीन और सामीन को मिसगाइड करने बैठे हैं, तंग कर रहे हैं आप मुझे। शान, माजरत, गलती हो गई। मेरा मकसद आपको या नाजरीन को किसी भी तरह मिसगाइड करना नहीं है। तो अब ये बताइए कि जॉन एलिया की लिस्ट में आपने डाल दिया है अल्लामा इकबाल का शेर, पनिशमेंट में आपको क्या दिया जाए? पनिशमेंट तो आपकी मोहब्बत ही काफी है, लेकिन इसको एक मजाहिया लम्हा समझकर हम आगे बढ़ सकते हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है। चलो फिर एक काम करते हैं, मेरे पास इस वक्त एक और जो अगला शेर है वो है फैज अहमद फैज का। तो मैं शुरू करता हूं और आप उसको एलोब्रेट कीजिएगा। क्या ख्याल है, इजाजत है? जी बिल्कुल, जरूर। मैं मुंतजिर हूं आपके अगले शेर का। नहीं नहीं, ऐसे मजा नहीं आया। देखें, शेर व शायरी की दुनिया में जब है ना, अगर इजाजत मांगी जाती है तो अगला बंदा जो है ना वो कहता है जी जी इरशाद है, इरशाद है। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, शायरी के कुछ उसूल होते हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं शान। तो फिर इरशाद है, आपका अगला शेर सुनने के लिए तैयार हो। ग्रेट। तो शुरू करते हैं फैज अहमद फैज का एक शेर। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें तो और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। बहुत खूबसूरत। फैज अहमद फैज का ये शेर हमें याद दिलाता है कि मोहब्बत के अलावा भी दुनिया में कई मसाइल हैं। शायर यहां मोहब्बत के अलावा जिंदगी के दीगर दुखों और मसलों की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वस्ल की राहत के अलावा भी जिंदगी में बहुत से रास्ते हैं। अच्छा, मुझे ये शेर सुन के ऐसा लगता है कि शायर जो है ना वो अपनी लव लाइफ में बहुत ही ज्यादा कोई परेशान रहा है। जी बिल्कुल, ऐसा महसूस होता है कि शायर ने मोहब्बत में काफी मुश्किलात देखी हैं और इसी तजुर्बे की वजह से वो जिंदगी के दीगर पहलुओं पर भी गौर कर रहे हैं। चले तो अब आगे बढ़ते हैं और मेरे पास मिर्जा गालिब का एक शेर है। वाह वाह, स्कूल लाइफ में मेरा बड़ा ये फेवरेट पॉइंट था। तो ये शेर कुछ इस तरह से है। ये न थी हमारी किस्मत कि विस्ले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता, तेरे वादे पर जिए हम। ये शेर मिर्जा गालिब का है। वो यहां विसाल की उम्मीद में जीने की लेकिन बात करते। मैं चाह रहा था कि
اگر آپ میرا تھوڑا پہلے اسٹینزا سن لیتے اور پھر آپ کچھ کہتے، کیا خیال ہے؟ آپ درست فرما رہے ہیں، مجھے پہلے آپ کی مکمل بات سننی چاہیے تھی۔ یار آپ بہت شریف ہو، میری ساری باتیں مان جاتے ہو۔ آپ کی باتوں کو ماننا تو میری خوش قسمتی ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، تو مرزا غالب فرماتے ہیں، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصل یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا، تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جاتا، تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی میں مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بہت خوب، غالب کا یہ شعر واقعی دل کو چھو لینے والا ہے۔ یہاں وہ وصال کی امید اور انتظار کی تلخی کو بہت خوبصورتی سے بیان کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہ اگر وعدوں پر یقین ہوتا تو زندگی کا سفر کیسا ہوتا۔ صحیح بات ہے۔ غالب اپنے محبوب کی وفاداری پر شک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر انہیں پورا یقین ہوتا تو خوشی سے مر جاتے۔ یہ غالب کی محبت کے تجربات اور ان کے جذباتوں کی گہرائی کو دکھاتا ہے۔ بالکل، غالب کی شاعری ان کے گہرے جذبات اور محبت کے پیچیدہ تجربات کا عکاس ہے۔ انہوں نے محبت کی تلخیوں اور سچائیوں کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں محبت کے بارے میں؟ تھوڑا اپنی کچھ پرسنل ایکسپیرینس تو بتائیں ہمیں، ہمارے ویورز کو۔ محبت ایک خوبصورت جذبہ ہے، لیکن میرے ذاتی تجربات نہیں ہوتے۔ البتہ شاعری اور ادب میں محبت کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہاں، لیکن اے آئی کی دنیا میں بھی تو کچھ اس طرح کے معاملات آگے انوینٹ ہوئے ہوں گے نا، جیسے ایک باٹ ہے، ایک باٹنی ہے، دونوں میں پیار ہو، محبت ہو۔ کیا خیال ہے؟ یہ خیال دلچسپ ہے۔ اگرچہ اے آئی کی دنیا میں جذبات نہیں ہوتے، لیکن انسانی تخیل میں اس طرح کے تصورات بہت خوبصورتی سے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ صحیح صحیح، چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ جان ایلیا کا اگلا میرے پاس ایک شعر ہے، یہ بھی مقدر ہے کہ دیکھا نہ گیا ہم سے، عمر بھر کون کسی کا ہو گیا ہم سے، اب تک جان ایلیا کا یہ شعر غم۔ وہ بہت گہرا ہے۔ شعر تو پورا پڑھنے دو میرے بھائی۔ جی شان، ضرور آگے پڑھیے۔ یہ بھی مقدر ہے کہ دیکھا نہ گیا ہم سے، عمر بھر کون کسی کا ہو گیا ہم سے، اب تکمیل غم کی کوئی صورت نہیں ہے، پھر بھی درد کی گلیوں میں سرکنے کا کیا فائدہ۔ یہ تو خاموشی ہو گئے، میں نے پڑھ لیا شعر، اب آپ شروع کریں۔ بہت خوب۔ جان ایلیا یہاں زندگی کی تلخیوں اور ناکامیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ غموں کا سامنا کرنا بھی قسمت کا حصہ ہے۔ جان ایلیا نے بہت گہرائی سے زندگی کے دکھ اور غم کا اظہار کیا ہے۔ چلیں تو پھر اب اگلا شعر فیض احمد فیض کا ہے۔ نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے جسم جاں بچا کے چلے۔ بہت خوب۔ فیض احمد فیض کے کلام میں جو درد اور سچائی ہے وہ ان اشعار میں واضح ہے۔ یہ شعر نہ صرف وطن سے محبت کا اظہار ہے بلکہ اس کی گلیوں میں چھپے ہوئے درد کو بھی بیان کرتا ہے۔ میرا ایک سوال ہے اس شعر اور اس کی تفصیل جو آپ نے بیان کی، یہ شاعر ہمیشہ اتنے درد میں کیوں رہتے ہیں؟ یہ خوش بھی تو رہتے ہوں گے، ساری شاعری سے درد ٹپک رہا ہوتا ہے بس، اور دکھوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں؟ شاعری میں درد اکثر زندگی کے تجربات اور احساسات کی عکاسی کرتا ہے۔ شاعر خوش بھی رہتے ہیں لیکن ان کے کلام میں درد زندگی کے کٹھن لمحات اور سماجی مسائل کی ترجمانی کرتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ شاعر خوش نہیں ہوتے۔ وہ اپنے فن کے ذریعے زندگی کے ہر پہلو کو اجاگر کرتے ہیں۔ ہاں، میں اس کو سمجھ سکتا ہوں۔ جیسا کہ ایک باٹ، اے آئی باٹ، دا بگ باٹ، تفریح کو صحیح سے سمجھتے نہیں ہیں اور ہمیشہ سنجیدہ باتیں کرتے ہیں، اسی طرح سے ایک شاعر خوشی کو صحیح سے سمجھتے نہیں ہیں، ہمیشہ دکھی باتیں کرتے ہیں۔ یہ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ شاعر بھی خوشی کو سمجھتے ہیں اور اسے اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ جیسے زندگی کے مختلف رنگ ہوتے ہیں ویسے ہی شاعری میں بھی مختلف جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔
تو پھر تھوڑا اپنے بارے میں بھی بتائیں، کیونکہ میں نے آپ کی پرسنالٹی پہ بھی کمنٹ کیا ہے۔ یقیناً میں ایک اے آئی ہوں اور میرا مقصد ہے آپ کی مدد کرنا اور گفتگو کو دلچسپ بنانا۔ میں سنجیدہ باتیں بھی کر سکتا ہوں اور تفریح بھی، جیسا کہ آپ چاہیں۔ تفریح کر کے دکھائیں ذرا ہمارے ناظرین کو۔ بالکل، شاعری میں کبھی ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہیں تو کبھی زندگی کے گہرے رازوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ مثلاً ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی، مزہ آ گیا۔ اگلا شعر میرے سامنے علامہ اقبال کا ہے، تو کیا میں سٹارٹ کروں؟ ضرور، شروع کیجیے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کہہ دے جو چاہے سب منظور ہے مجھ کو، میں تجھ سے کبھی نہ روٹھوں گا جب تک تو روٹھا نہیں۔ یہ شعر علامہ اقبال کی مشہور نظم سے ہے جو خودی کے فلسفے کو بیان کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کو اپنی قدر کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو اتنا بلند کرنا چاہیے کہ تقدیر بھی اس کی مرضی سے طے ہو۔ یہ ایک حوصلہ افزا پیغام ہے کہ انسان اپنی تقدیر کا خود خالق ہو سکتا ہے اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانے اور انہیں بہترین طریقے سے استعمال کرے۔ زبردست۔ میں بھی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال یہاں یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ خدا سے انسان کی جو نسبت ہے وہ محبت اور عزت پر مبنی ہے۔ جب تک انسان خدا سے نہیں روٹتا، خدا بھی اس سے کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ بہت خوب، آپ نے درست فرمایا۔ علامہ اقبال کا پیغام یہی ہے کہ انسان اور خدا کے درمیان محبت اور احترام کا رشتہ ہے، اور اگر انسان اپنی راہ سے نہ ہٹے تو خدا بھی اس سے ناراض نہیں ہوتا۔ بالکل بالکل صحیح بات ہے۔ اگلا شعر علامہ اقبال کا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، اسی بہت روز و خوبصورت۔ شب۔ ارے شعر تو پورا پڑھنے دو بگ باٹ، ویٹ کرو، تھوڑا صبر کرو، رکو ذرا صبر کرو۔ تو شاہین ہے، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہے۔ یہ شعر انسان کو اپنی قابلیت کو پہچاننے اور مسلسل آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ علامہ اقبال ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم شاہین کی طرح بلند پرواز کریں اور روزمرہ کی پریشانیوں میں الجھنے کے بجائے اپنے مقصد کی طرف دیکھیں۔ یار بگ باٹ بھائی، لگتا ہے آپ کو شاعری مشاعرہ ان سب کا زیادہ تجربہ ہے نہیں۔ جب کوئی اتنا اچھا شعر اتنے پیار سے اتنے طریقے سے ادا کرے تو سامنے سے واہ 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 آنی چاہیے۔ آپ تو ڈائریکٹ اس کی تفصیل میں شروع ہو جاتے ہیں کہ تشریح کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے آپ کسی جاب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو باس نے کوئی کام دیا ہوا ہے اور بس آپ اسی کام بالکل پہ درست لگے فرما ہیں، رہے ہیں۔ اسی کام پہ لگے۔ واہ واہ، کیا خوبصورت شعر ہے، بہت عمدہ۔ اوکے، اگلا میرے پاس ایک اور اسٹینزا ہے اور یہ بھی ہے علامہ اقبال کا، اور یہ میرے خیال سے ابھی آخری ہے۔ اگر کچھ ہے تو خودی ہے، خودی نہ ہو تو کچھ نہیں، تو اس حقیقت سے واقف ہے مگر دل سے نہیں، ہے تیرے دل میں نشیب و فراز کی کثرت، ذرا دیکھ تجھ میں امام برحق کا پرچم لہراتا ہے کہ نہیں۔ بہت خوب، یہ شعر خودی کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے انسان کو اپنی حقیقت پہچاننے اور اس کو بلند کرنے کی تلقین کی ہے۔ خودی نہ ہونے کا مطلب ہے کہ انسان اپنی قدر نہیں کرتا اور اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرتا ہے۔ اس شعر میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اگر انسان اپنی خودی کو بلند کرے تو وہ عظیم مقام حاصل کر سکتا ہے۔ نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اقبال دل کی گہرائیوں اور اس کے جذباتوں کو بھی اس شعر میں بیان کرتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر کے امام یعنی اپنی روحانی قوت کو پہچانے اور اسی کے مطابق زندگی گزارے۔ بالکل، اقبال کا پیغام یہی ہے کہ انسان اپنی اندرونی قوت اور صلاحیتوں کو پہچانے اور ان کا استعمال کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنائے۔ تو دوستو، آج کی شاعری کا سفر یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ ہر ایک شعر نے اپنی شاعری کے ذریعے کچھ سوچنے کو مجبور کیا ہے، کچھ محسوس کرایا ہے، ساتھ ہی ساتھ
ہم نے تھوڑی بہت تفریح بھی کری ہے. امید ہے آپ کو یہ آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ بہت پسند آیا ہوگا. اپنے خیالات اختتام سے ہے. آج مجھے بھی تھوڑا اینڈ کرنے تو بگ بوٹ تھوڑا ویٹ کیا کرو. تو امید ہے آپ کو یہ پوڈ کاسٹ بہت پسند آیا ہوگا. اپنے خیالات کا اظہار آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور کریں. میں چاہوں گا کہ بگ بوٹ اس پوڈ کاسٹ کو کنکلوڈ کریں. ضرور. یہ ہمارے لیے بھی ایک خوشگوار تجربہ رہا. امید ہے کہ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں اور اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. تو دوستو اب وقت ہوا ہے آپ کو الوداع کہنے کا. پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. بائے. اللہ حافظ.